क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाले तमाम ही सामीन और क़ारीन को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे और मज़ीद अपने दिन को खुशगवार बनाने के लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो जनाब, मैं ले आई हूँ आपके लिए नावल की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। लेकिन नावल का नाम है हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, एपिसोड 54। वो इतना कैसे गिर सकती हैं एहसन। अपने बेटी की मोहब्बत और उसकी वाहिद खुशी को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। पर इसे दुख के ज़ेरे असर बोलती सामने रखे कॉफ़ी के मग पर उंगली फेरती किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। मेरी मम्मा मेरी हल्की सी तकलीफ़ पर परेशान हो जाती थीं। एक मरतबा मैं जीने से सर के बल गिरा था और मेरे सर में स्ट्रेचेस आए थे। तब मम्मा का हाल देखने वाला था। वो किस कदर रोई थी, मेरी तकलीफ़ पर पूरी रात सो नहीं सकी थी। अपनी मम्मा का जिक्र करते उसके लहजे में एहतराम और मोहब्बत दोनों ही जज्बात पनहाते। जानती हो, एक औरत को सबसे मुमताज़ ममता का एहसास बनाता है। वह एहसास जो गुलाब की खुशबू और उसकी पंखड़ियों से ज़्यादा नर्म व मुलायम और मुश्कबार होता है। ममता भरा एहसास जब औरत के वजूद का हिस्सा बनता है तो उसके कदमों तले जन्नत रख दी जाती है। लेकिन वो धीमे गंभीर लहजे में कहता एक पल को खामोश हुआ तो परिज़ा जो उसकी बातें बगौर सुनती उसकी जानिब देख रही थी, उस खामोशी पर पहलू बदल कर रह गई थी। वो जानती थी कि वो आगे क्या कहेगा। अगर औरत अपनी ममता मार दे तो वही जन्नत दोज़ख में बदल जाती है। मुझे नहीं इल्म कि उन्होंने अपनी ममता क्यों मार दी, लेकिन अब समझ आता है। हसद, खुद परस्ती और मैंने उनके अंदर की नरम दिली और रहमदिली को जड़ से उखाड़ फेंका। यही वो सपात हैं जो इब्लीस के अंदर के फरिश्ते को भी मारकर शैतानी सत्य में बदल गई थीं। उसका बोझल लहजा परिज़े को नए सिरे से दुख से हमकनार कर किया। तो उसने अपना हाथ एहसन के हाथ पर रखते उस पर अपने साथ होने का एक प्यार भरा दबाव दिया। तो वो उसके उसी हाथ को थामकर अपने औनाबी लबों से चूम गया। आप परेशान मत हुआ करें। आप हंसते मुस्कुराते मुझे तंग करते अच्छे लगते हैं। मुझे ये एहसन नहीं पसंद। मुझे मेरे वाला एहसन अच्छा लगता है। हरदम जिंदा दिल इंसान। उस एहसन ने अपने अंदर की खूबसूरती को मरने नहीं दिया और मुझे उसी एहसन से बेपनाह मोहब्बत है। बेशक एक अच्छा हमसफ़र आपकी सारी थकावट और परेशानियां खुद में समेट लेता है। जैसे इस वक्त परिजन ने अपनी बातों से उसके दिल के भारी बोझ को सिरका दिया था। परिजे की तमाम बातें खामोशी से सुनते एहसन ने एक प्यार भरी नज़र उसके बेरिया चेहरे पर डाली थी। तुम बहुत अच्छी हो परिजे, मासूम और शफायाब चश्मे की मानंद, जो चट्टानों का सख्त सीना फाड़कर फूट पड़ता है तो कभी सख्त गी ज़मीन से उबल आता है। मेरे ज़ख्मों का मरहम। मैं सोचता हूँ कि बीच में अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या कुछ गुजरता। एक तुम्हारे होने से मेरे अंदर एक ठहराव आया है, वरना मैं आतिश फिशां की तरह फटकर हर एक चीज़ को जला कर राख कर देता। हाथ बढ़ाकर प्यार से उसका गाल सहलाते एहसन ने परिजे का हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख लिया था। आप अब राज और पाखी को कब बताएंगे कि आप कौन हैं और इन सब से आपका क्या रिश्ता है। परिजू को अब नई फिक्र ने आन घेरा था। जब भी वो परेशानी से बोल उठी कि जबकि एहसन ने ठंडी सांस भरते उसकी समात पर गोया धमाका ही कर डाला था। पाकी मेरा सच जानती है। व्हाट? वो तकरीबन चीख उठी थी। पर ऐसे कैसे, मतलब कब, मुझे क्यों नहीं इल्म। वो बुरी तरह हकलाई थी। जिस रात अबराज भाई का एक्सीडेंट हुआ था उस रात वो मेरे घर पर ही रुकी थी। मैं कभी अपनी पर्सनल डायरी यूँ लापरवाही से नहीं छोड़ता था, लेकिन उस वक्त मुझसे लापरवाही हो गई थी। वो बोलते बोलते एकदम जैसे वापस पीछे की जानिब कदम पलटने लगा था। पाकिज़ा गुल की आंख खुली तो उसके अंदर शिद्दत से प्यास का एहसास उजागर हुआ। उसने अतराफ में नज़रें घुमाई तो उसे पानी कहीं नज़र नहीं आया, जिस सबब वो बिस्तर छोड़कर पाँव में स्लीपर अड़ से रूम से बाहर आई थी। बाहर आकर उसकी सीधी नज़र एहसन पर गई जो उधर लाउंज में ही सोफे पर लेटा सो रहा था। उसके सीने पर डायरी धरी थी, शायद वो लिखते लिखते सो गया था। वो उससे झटकती किचन में गई और पानी पीकर वापस बाहर निकली तो उसकी सीधी नज़र एक मरतबा फिर एहसन की डायरी पर पड़ी। इस दफ़ा वो खुद को रोक नहीं पाई और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने आहिस्तगी से उसके सीने पर पड़ी डायरी उठा ली। इस गैर अखलाकी हरकत के लिए उसके ज़मीर ने उसे सरजनिश की, लेकिन तजस्सुस सरजनिश पर हावी हो गया। आराम से सिंगल सोफे पर बैठते उसने डायरी का वर्क अव्वल से खोल लिया था। उसके बाद वो जूं जूं डायरी का औराक पढ़ती गई उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी। यूं लगा कि उसके जिस्म का खून निचोड़ गया है।
جو راز اس کے سینے میں پرچھائی کی مانند برسوں سے دفن تھا، وہ راز اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے روبرو آن ٹھہرا تھا۔ اس کے گال پر برسوں پرانے تھپڑ کی جلن کا احساس اجاگر ہو کر اسے نئی تکلیف سے دوچار کر گیا۔ احسن جو گہری نیند میں جانے لگا تھا، کسی احساس کے تلے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلیں اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی سیدھی نظر دوسرے صوفے پر موجود پاکیزہ گل پر پڑی، جو بے حس و حرکت، آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ اس کی ڈائری ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ پاکی، سرسراتے لہجے میں احسن کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تو وہ ہوش میں آتی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے احسن کے قریب ہوتی، اس کے شانے پر سر ٹکائے اس کا بازو پکڑتی شدت سے رو دی تھی، جبکہ احسن اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ایک لفظ بھی منہ سے نکال نہیں پایا تھا۔ کتنے ہی لمحے چپ چاپ سے رکھتے گئے تھے کہ احسن نے اپنی چپ توڑ دی تھی۔ 6 ماہ پہلے مجھے اطلاع ملی کہ مما اور ڈیڈ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو میں سب چھوڑ چھاڑ واپس بڑے برے حال میں ان کے پاس پہنچا تھا۔ مما تو حادثے کے مقام پر ہی دم توڑ گئی تھی، لیکن ڈیڈ میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی سیف میں موجود ایک ڈائری کا ذکر کیا جو تم پڑھ رہی تھیں، ان کے آخری رسوم ادا کرتے مجھے علم نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی مزید قیامت بھی گزرنے والی ہے۔ 1 ہفتے بعد میں کچھ سنبھلا تو مجھے ڈیڈ کی بات یاد آئی اور میں نے ان کی سیف سے یہ ڈائری نکالی اور پھر میری دنیا بدل گئی۔ تپتے سورج کے نیچے جھلستا بدن پیروں کے نیچے گویا سچ کی آگ دہکا گیا تھا۔ میں تنہا اس بہار کو اٹھا نہیں سکتا تھا اور یار دوستوں سے یہ بات کرتا تو شرم سے مر جاتا۔ مجھے حقیقت جاننی تھی اور میں وہی جاننے پہلی فرصت میں پاکستان گیا، اور جو حقیقت مجھ پر روشناس ہوتی گئی، گویا دنیا کی کڑوی ترین سچائی مجھ پر آن کھلی۔ میں اب تک کی اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رویا، لیکن اس رات میں پہاڑوں اور بہتے دریا کے سامنے اپنا غم رویا تھا۔ وہ رات بہت بھاری تھی اور وہ سچ نوکیلے کانٹوں کی مانند میری روح میں اترتا گیا تھا۔ احسن کا لہجہ بھاری ہونے لگا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس سے خاموش ہوتے ہی پاکیزہ نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں اپنی رونے کے سبب سرخ آنکھیں گاڑی تھیں۔ یہ سچ میں بچپن سے جانتی ہوں، لیکن اس وقت تک مجھے ان کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے۔ بچی جو تھی، میں اس لیے سمجھ نہیں سکی، لیکن جب سمجھی تو سب ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ اس سچ کو جاننے کی پاداش میں میرے معصوم گال پر عطیہ درانی کے تھپڑ کی چھاپ نے بڑی تکلیف دی تھی مجھے، اور وہی تکلیف میں آج اس وقت بھی محسوس کر رہی ہوں۔ رنج بھرے انداز میں بولتے ایک دم وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے نم چہرے کو صاف کیا۔ تم مجھ سے ملے تھے تو میرے بارے میں جانتے تھے؟ پاکیزہ گل کے مشکوک انداز سے پوچھے گئے سوال پر وہ ایک دم سے ہنس پڑا۔ یار، اب یہ کوئی فلم تو نہیں چل رہی تھی کہ مجھے جادو کے زور سے سب پتہ چل جاتا کہ جب میں پاکستان گیا تو میں 2-3 مرتبہ حویلی کے آس پاس بھی گیا اور کچھ معلومات بھی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، اس لیے خاموشی سے لوٹ آیا تھا۔ لیکن اب راز بھائی اور عطیہ درانی کے پل پر کی خبر رکھی تھی میں نے، اور جس دن وہ اینگری برڈ بریانی کی دعوت میں بن بلائے مہمان بن کر آئے اور انہوں نے تمہارا اور اپنا رشتہ واضح کیا، تو اس دن مجھے علم ہو کہ تم میری کون ہو۔ اس دن میں پہلی مرتبہ اپنے خونی رشتوں کے روبرو تھا اور میری خوشی کا عالم ہی اور تھا۔ لیکن جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں لفٹ میں دیکھا تھا تو تبھی سے میرا دل تمہاری طرف کھنچنے لگا تھا، جیسے تم سے کوئی اندیکھا سا تعلق ہو۔ وہ بولتے بولتے سانس لینے کو ٹھہرتا مزید کھویا ہوا۔ پریزے سے دوستی بھی عطیہ درانی کے قریب جانے کا ذرائع تھی، لیکن پریزے کی معصومیت دیکھ میرے دل نے دغا بازی کر ڈالی اور میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے سپاہ تاثرات پل میں پریزے کے ذکر پر گلاب کے مانند کھلتے گئے تھے۔ آنکھوں میں چمک اور لبوں کے گوشوں میں مدھم سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ پریزے کی امی ان کے جرم میں برابر کی حصہ دار نہیں، لیکن ان کے جرائم کی رازدار ضرور ہیں۔ اگر وہ اپنا منہ کھول دیتی تو عطیہ درانی کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ پاکیزہ گل کے چہرے کے سرد تاثرات اور مبہم الفاظ نے احسن کو الجھایا تھا۔ میں سمجھ نہیں رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، پلیز کھل کر کہو۔ اس کے الجھے انداز میں پوچھے گئے سوال پر پاکیزہ گل اسے الف سے یہ تک وہ ساری باتیں بتاتی گئی جو اس کے دل کا ناسور بن گئی تھیں، جبکہ وہ جو سنتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہوتے گئے۔ عطیہ درانی کے بدعمالیوں کا گھڑا بھر چکا ہے، اب وقت ہے کہ انہیں ان کے کیے کی سزا مل جانی چاہیے۔ اس کے لہجے میں عطیہ درانی کے ذکر پر کڑواہٹ سی کھلی تھی، جبکہ آنکھوں میں نفرت کی آنکھ دہکنے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو، بے شک ظالم کی رسی بس اس کی غفلت تک ہی ڈھیلی ہوتی ہے۔ تم اکیلی نہیں، ہم یہ کام مل کر کریں گے، تم سب مجھ پر چھوڑ دو۔ پاکیزہ گل کو بھرپور تسلی دیتے احسن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو جواباً وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس رات ان دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور پھر وہیں تھک کر سو گئے تھے۔ حال آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ باقی سب جانتی ہے، وہ خفگی سے کہتی اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔
یار بیوی خفا تو مت ہو، بس اس طرح کی کوئی بات نکلی ہی نہیں تھی کہ میں یہ بات تمہیں بتا پاتا۔ پریزے کے گال کو نرمی سے چھوتے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی پشت کو سہلادوں سے منانے کی صحیح کی تو اس کے اس گدگداتے لمس پر پریزے کے دل کی دھڑکنوں میں طغیانی سی برپا ہوتی اس کے چہرے کو گل و گلنار کر گئی۔ ظالم، اگر یہی ادائیں دکھاتی رہیں تو قسمیں میں بھول جاؤں گا کہ ہم کہاں پر موجود تھے۔ اس کے دل نشین چہرے کو نرم گرم نظروں سے دیکھتے احسن کے بولنے کا انداز کچھ بہکا سا تھا۔ احسن، چلے ہم پاکی کو چل کر دیکھتے ہیں۔ اس کے بدلتے انداز پر بدحواس ہوتی وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتا خود بھی کرسی کھسکا کر اٹھتا اس کا ہاتھ پکڑے کینٹین سے نکلتا چلا گیا۔ آنٹی پلیز کچھ کھا لیں۔ لوگر نے گرم کافی کا ڈسپوزیبل گلاس اور ایک پیپر پیکٹ ان کی جانب بڑھایا۔ پیکٹ میں چکن سینڈوچ تھے۔ اس درجہ خیال پر سیما بیگم نے تشکر آمیز مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی دی۔ خوش رہو بچے، اللہ تمہیں چاند سے دلہن عطا کرے۔ ان کے خلوص سے دل سے دعا دینے پر بے ساختہ اس کے لبوں سے آمین نکلا اور ساتھ ہی اس کی نظریں بھی نینا کی جانب اٹھی تھیں جو ہاتھ میں پکڑے موبائل میں بظاہر گم نظر آ رہی تھی۔ لوگر نے محسوس کیا کہ جب تک وہاں سب موجود رہے وہ چہکتی رہی تھی لیکن اس وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس سے قریب آ کر ٹھہرتا اپنی اتنی آواز میں بولا کہ بس نینا ہی سن پائی اور اس کے سوال پوچھنے پر اس نے اپنی نظریں موبائل سے ہٹا کر لوگوں کے خوبرو چہرے پر مرکوز کر لیں لیکن وہ زیادہ دیر اس کی بولتی نظروں میں دیکھ نہیں سکی تو پلکوں کی چلمن گراتے دھیمے سے گویا ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ میں خود کو نارمل رکھنا چاہ رہی ہوں لیکن جانے کیوں میں نارمل نہیں ہو پا رہی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو امی اور اپیا کو بہت تکلیف ہوگی۔ اپیا نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میرے علاج کی رقم کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اب جب سرجری کا وقت قریب ہے تو دل بے تحاشا سہم رہا ہے۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولتی لوگر کو بے پناہ پیاری لگی تھی۔ اسے اپنی زندگی سے زیادہ اپنی امی اور بہن کی فکر تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اسے باہوں میں بھر کر اس کا ہر خوف اسے دور پھینک ڈالے لیکن حق تھا وہ اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ تمہارا خوفزدہ ہونا ایک فطری عمل ہے تو پریشان مت ہو۔ جب ہم کسی بیماری سے لڑتے ہیں تو ہمیں اپنے ول پاور کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف عزیز لوگوں کے دل سے نکلی پرخلوص دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے علم بھی نہیں ہو سکا اور وہ نینا کا ہاتھ پکڑ اس کے سرہانے بیٹھتا پوری توجہ سے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا تھا۔ نینا نے اس کے قدر خیال اور توجہ پر اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو اس کے پرتپش لمس کو محسوس کرتے اس کے دل نے ایک بیٹ میس کی۔ دل طلبگار ہوا کہ یہ ہاتھ کبھی ان ہاتھوں سے نہ چھوٹے اور وہ خوبصورت دیومالائی کردار رکھنے والا انسان ہمیشہ یوں ہی اس کے پاس رہ کر اپنے ساتھ کا یقین دلائے۔ دل کی اس انوکھی سے فرمائش پر اس نے گھبرا کر اپنی پلکوں کی چلمن اٹھائی تو نظریں سیدھی لوگر کے جذبوں سے بھرپور نظروں سے جا ملی۔ ان آنکھوں کا خوبصورت تصادم ایک پل کو ان دونوں کو ہی مسمرائز کر گیا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے گویا وہ ہر شے ہی فراموش کر چکے تھے۔ نینا، سیما بیگم کی نرم سی پکار پر وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور لوگر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا جس وجہ سے وہ بھی ہوش کی دنیا میں لوٹتا خجل سا ہوتا اپنے سر پر ہاتھ پھیر گیا۔ اتنے میں دروازہ نوک کر کے ڈاکٹر حفیظ روم میں داخل ہوئے تو لوگر کے چہرے کے نرم تاثرات کچھ سخت سے ہو گئے۔ وہ سیدھا نینا کی طرف آتے اس کا حال چال پوچھ رہے تھے جبکہ وہ ڈھیٹ بنا وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ میں گھر جا رہا تھا تو سوچا تمہیں دیکھتا چلوں۔ ان کے نرم لہجے میں بلا کی چاشنی تھی۔ پھر کب آئیں گے آپ؟ اس کے بے ساختہ پوچھے گئے سوال پر لوگر نے اپنے جبڑے بھینچ ڈالے جبکہ ڈاکٹر حفیظ خوبصورتی سے مسکرا دیے تھے۔ میں صبح 6 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ 7 بجے تک انشاءاللہ تمہارے ٹرانسپلانٹ کا عمل شروع کریں گے۔ بس تم نے گھبرانا نہیں ہے اور ریلیکس رہنا ہے۔ میں نے نرس کو ہدایت کر دی ہے، وہ تمہیں ابھی آ کر سکون آور انجیکشن دے جائے گی، ورنہ تو آپریشن کی پریشانی میں تمہیں نیند نہیں آنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، ہم صبح ملتے ہیں۔ پیار سے کہتے انہوں نے اس کے بیڈ پر رکھے ہاتھ کے پشت کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپایا تو وہ ان کے بے ریا چہرے کی جانب دیکھتی نرمی سے مسکراتی تھی۔ اس وقت لوگر کا بس نہیں چلا کہ وہ ان کا ہاتھ نینا کے ہاتھ سے پرے جھٹک ڈالے۔ چلو اب آرام کرو، گڈ نائٹ۔ اس مرتبہ وہ نینا سے مخاطب ہونے کے ساتھ لوگر سے بھی مخاطب ہوئے تو وہ فقط انہیں دیکھ کر سر ہلا گیا۔ چلیں آنٹی، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں بچے، ساتھ خیریت سے گھر جاؤ۔ حسب عادت انہوں نے اسے دعا دی تو وہ مسکرا کر سیما بیگم کو خدا حافظ کر کے وہ کمرے سے باہر نکلے تو لوگر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے جبکہ نینا نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اتنے میں نرس روم میں چلی آئی، اس کے ڈرپ میں انجیکشن شامل کر دیا تو بس چند سیکنڈ لگے تھے نینا کو سونے میں۔ لوگر نے نینا پر کمفرٹ درست کیا اور اس کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کرتے وہ خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ میری بے مطلب زندگی کو ایک تمہارے آ جانے سے مطلب ملا ہے، زندگی اچھے لگنے لگی ہے۔
کیونکہ زندگی میں تم شامل ہونے لگی ہو۔ اپنے دل کی یہ باتیں میں ایک اچھے مقام پر تمہارے روبرو ہو کر تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا چاہتا ہوں، تو پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ نینا کی جانب ہلکا سا جھک کر پیار بھری سرگوشی کرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا کہ دل مچل کر اس کی قربت کا خواہاں ہو رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اسے باہوں میں بھر کر اس کے پہلو میں لیٹ جائے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لے، لیکن اس نے اپنے باغ دل کے بے باک خیالات کو بری طرح سے جھٹکا تھا۔ آنٹی، اب آپ بھی آرام کریں، میں ذرا باہر کا ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ سیما بیگم سے مخاطب ہوتے وہ انہیں آرام کی تاکید کرتا آہستگی سے روم کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا اور اپنے پیچھے اسی آہستگی سے دروازہ بند بھی کر ڈالا۔ محبوب کا آرام ہر شے سے بڑھ کر جو تھا۔ پاکی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پریزے جو احسن کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تھی وہ سیدھی ابراز کے پاس آ کر اس سے کچھ فاصلہ بناتی صوفے پر بیٹھ گئی اور نرم گوئی سے استفسار کیا۔ احسن البتہ سیدھا پاکیزہ گل کے بیڈ کے قریب ٹھہر کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ تکلیف سے آنکھیں مچ گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اندر سے بہت خوفزدہ ہے۔ پاکیزہ گل کے چہرے پر نظریں گاڑے وہ بہت آہستگی سے بولا تھا۔ اس سے زیادہ تو تم خوفزدہ ہو ابھی۔ پریزے نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اپنی جلتی آنکھوں سے پریزے کے فکرمند چہرے کی جانب دیکھا۔ اس سچویشن نے واقعی مجھے ڈرا دیا ہے۔ وہ میرے گھر میں محفوظ نہیں ہے، یہ بات رہ رہ کر مجھے ہانٹ کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے۔ میں آغا جی اور دادی کو کیا جواب دوں گا کہ اپنی گلے کی حفاظت ہی نہیں کر پایا؟ جو خوف اور پریشانی وہ پاکیزہ کے سامنے ظاہر نہیں کر پایا تھا وہ اس وقت ان دونوں کے سامنے کہہ دینا چاہتا تھا۔ ہمارے اپارٹمنٹس کے لاک ایسے نہیں کہ ان لاک ہو سکتے ہیں۔ ضرور ان حملہ آور کے پاس تمہارے گھر کی چابی ہوگی اور وہ اسی چابی سے ڈور ان لاک کرتے گھر کے اندر داخل ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے پاس وہ کی آئی کہاں سے؟ احسن سنجیدگی سے کہتا خود بھی ان کے قریبی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ گلے کی چابی اس کے پاس ہے اور میری چابی؟ ابراز نے کہنے کے ساتھ ہی اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔